सफीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, शान रमजान। रहमत सार में आपका खैर मकदम है और आज तौहीद और शिर्क के मौजू पर हम बात करेंगे। हर के रमज़े ला इलाह फ़हमी दास्त, हर के रमज़े ला इलाह फ़हमी दास्त, शिर्क रा दर खौफ मुज़मिर दी दास्त। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेअसत पर अगर हम नज़र डालें तो तमाम की बेअसत का मकसद ये नज़र आता है कि बंदगान खुदा को वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ाया जाए और शिर्क से बचाया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यही तालीम दी कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। पहले माबूदान बातिल का रद्द किया और फिर अल्लाह की वहदानियत का इक़रार किया और ऐलान किया। इसी एतबार से आज की इस मौजू को तरतीब दिया गया है। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ़ आलिम दीन उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मारूफ़ आलिम दीन उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान का वो नाम बहुत ही मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब। आप वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के और मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर हैं। तशरीफ़ फरमा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ़ सना खां, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि रहमत सहर की रौनक अलहाज ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान के मुमताज़ व मारूफ़ सना खां जनाब मोहम्मद शाहरुख क़ादरी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रौनक है माशाल्लाह। और हमारे साथ एक और नौजवान खुश आवाज़ पुरअज़्म सना खां और बहुत बासलाहियत सना खां जनाब मोहम्मद उबैद रज़ा क़ादरी तशरीफ़ फरमा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि वहदानियत के एतबार से कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या क्या इरशाद फरमाया, उसमें से मैं चाहता हूँ चंद अगर आयात की रोशनी हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमारे अक़ाइद इस्लाम की रोशनी में मफ़हूम वहदानियत को हमें समझ लेना चाहिए कि इस सिलसिले में हमारा अक़ीदा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपने अफ़आल, अपने अहकाम, इन सब के एतबार से बिल्कुल यकता और तन्हा है। बेशक कोई उसका शरीक नहीं हो सकता। उसकी ज़ात ऐसी है, हर जगह उसका ज़हूर, उसकी कुदरत का कमाल नज़र आएगा। बेशक लेकिन आप तलाश करने जाएँ तो वो तलाश नहीं होगा, यानी वो नज़र ही नहीं आएगा आपको है कहाँ। लेकिन हर ज़र्रे से अल्लाह तबारक व तआला को अगर आप पहचानना चाहें तो पहचान सकते हैं। इसी तरीक़े से उसकी सिफ़ात तमाम की तमाम ऐसी हैं, सिफ़ात ज़ातियाँ हों या फ़िअलियाँ हों, कोई इसमें शरीक नहीं हो सकता। जो अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक मानता है तो वही फिर शिर्क का मुर्तकिब होता है। अल्लाह ताला ने सूरह इखलास में इन तमाम जो वहदानियत की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उन सब को बयान फरमा दिया। कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज़ है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी से पैदा हुआ है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है। तो अगर आप देख लीजिए, एक सरसरी निगाह डालें, कुरान अजीम में मौजूद है कि जब कुफ़ार से अल्लाह ताला फरमाता है हबीब इनसे पूछिए कि ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया। एक मकाम पे रिस्क तुम्हें कौन देता है, ये ज़रूर जवाब देंगे कि अल्लाह ताला। यानी काफिर भी इस बात को मानने पर मजबूर है, चाहे वो माबूदान बातिला की इबादत करता है, लेकिन आखिर में इस बात का इकरार ज़रूर करता है कि वस्फ़ तख्लीक में अल्लाह ताला का कोई शरीक ही नहीं हो सकता। वो भी इस वहदानियत को तो कम अज़ कम मानने पर मजबूर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत कुरान अज़ीम में सूरह इखलास से बहुत वाज़ेह है। और ये हमें बच्चों को शुरू से ही अपने उनको जहन में डालनी चाहिए, समझानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर खुदा न खास्ता किसी किस्म के शिर्क में मुब्तला ना। क्या कहने, क्या सूरह इखलास के हवाले से भी और दीगर हवालों के साथ बहुत उम्दा और जामे मुख्तसर कलाम फरमाया, लेकिन बड़ा जामे कलाम फरमाया मुफ्ती साहब ने। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे, मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा।
آپ کا خیر مقدم ہے. آج توحید و شرک ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. بہت اہم موضوع اور انتہائی نازک موضوع جس پر علماء حضرات جب کلام فرماتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اہم موضوع ہے. آج اس پر بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب نے قبلہ نے بہت عمدہ کلام فرمایا. میں چاہتا ہوں مفتی اسماعیل نورانی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیں کہ قدیم مذاہب میں یہ توحید باری تعالیٰ کا کیا تصور رہا, کس طرح کا رہا, اور وحدانیت کے عقلی دلائل پر بھی اگر کچھ کلام فرما دیں آپ تو بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اگر ہم قدیم مذاہب کے حوالے سے بات کریں اور ان میں بھی وہ مذاہب جو الہامی کہلاتے ہیں, سامی مذاہب کہلاتے ہیں, یعنی سام بن نوح علیہ السلام سے جو چلے ہیں, ان میں یہودیت ہے, عیسائیت اور اسلام ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں الہامی مذاہب کے حوالے سے اور عقیدہ توحید کے حوالے سے, تو جو تصور انبیاء علیہ السلام نے دیا وہ تو ہر دور میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ وہی رہا ہے. سب نے وہی عقیدہ توحید بیان کیا جس کی ابھی تشریح مفتی صاحب نے مختلف آیات کی روشنی میں فرمائی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو جو وصیت فرمائی, قرآن نے اس کو باقاعدہ ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کہ کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب کے پاس یعنی ان کے پاس موت حاضر ہوئی, موت کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا, ما تعبدون من بعدی, کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. یعنی یہ بنیادی ایک عقیدہ ہے کہ جو چلتا آیا. اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا ووصى بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب, اسی کی وصیت فرمائی حضرت ابراہیم نے, ان کے بیٹوں نے, اور یعقوب علیہ السلام نے. تو یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی اگر تعلیمات کی حد تک دیکھیں تو ہر بنیادی اور الہامی مذہب کے اندر ہمیں یہی تعلیم نظر آئی. عیسائیت کے اندر بھی اسی طرح سے ان کے انبیاء علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا انت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ, اور یہ اس لیے اللہ فرمائے گا ان لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے, عیسائیوں پر جنہوں نے اللہ کے ساتھ بعد میں شرک کیا اور توحید کے اس عقیدے کو کے اندر بگاڑ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا انت قلت للناس, کیا آپ نے کہا تھا ان لوگوں سے اتخذونی و امی الہین, کہ مجھے یعنی عیسیٰ کو اور میری والدہ بی بی مریم کو خدا بنا لو. وہ کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا, کہ ہمیں مجال نہیں کہ ہم ایسی لوگوں سے بات کریں. اور اس کی اگلی آیت میں فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به, میں نے تو صرف ان سے وہی کہا جو تو نے حکم فرمایا تھا, یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا. تو انبیاء علیہ السلام کا یہی رہا عقیدہ اور انہوں نے یہی ہمیشہ تعلیم دی. البتہ پھر ان کے بعد کے آنے والے ادوار میں اس کے اندر جیسے جیسے تحریف کی کتابوں میں کی گئی, تو پھر اسی طریقے سے عقائد کے اندر بھی انہوں نے تحریفیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا. کہیں حلول کا عقیدہ آ گیا, کہیں اقانی میں ثلاثہ کا عقیدہ آ گیا, یعنی بی بی مریم کے بارے میں, کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اس کو قرآن کریم نے مختلف آیات میں تفصیل سے بھی بیان کیا. یعنی یہاں تک فرما دیا کہ ولا تقولوا ثلاثہ, عیسائیوں کو کہ ثلاثہ یعنی تثلیث کا عقیدہ مت رکھنا. پھر ایک اور آیت میں فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود نے بعد میں یہ عقیدہ اپنایا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی بعض یہودیوں کا عقیدہ تھا, اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ اب ان میں کوئی بھی قائل نہیں ہے اس عقیدے کا جو قرآن نے اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا جس وقت اس کے قائلین تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت النصارى المسیح, نصارہ نے کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ان کے عقائد جو بعد میں پیدا ہوئے اللہ نے بیان کر دیے. لیکن ایسے میں پھر ہمیں ہمارا مذہب اسلام بہت صاف شفاف نظر آتا ہے, اور وہ وہی ہے کہ تم سب کا رب وہی ہے, الہکم الہ واحد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلیل بھی اس کی بیان فرما دی, اور وہ مختصراً یہ کہ لو کان فیہما آلہۃ, اگر آسمان و زمین میں کوئی اور خدا بھی ہوتا لفسدتا اللہ کے سوا, تو ضرور یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. تو اتنے برسہ برس سے اور ہمیشہ سے عرصہ دراز سے اس تمام تر نظام کا ایک ہی تسلسل سے چلتے چلے آنا, گردش لیل و نہار, شمس و قمر کا, یہ تمام تر ہواؤں فضاؤں کا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی خدا واحد ہے جو اس کائنات کو بڑی صراحت کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اور مرور زمانہ کے ساتھ تغیر و تبدل کے ساتھ وہ تمام چیزیں بیان فرمائی, مختلف ادوار کے حوالے سے, اور تثلیث کا بھی حوالہ دیا. اس کے لیے تو مفتی صاحب نے ایک سورہ اخلاص کا ایسا حوالہ دے دیا تھا ابتدا میں کہ جو تمام چیزوں کو رد کر دیتا ہے اور خدا واحد کا تصور دیتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ کی رحمتوں رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے. توحید و شرک آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے.
اور اکثر یہ سنا جاتا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہیں. اب یہ جملہ ایسا ہے کہ عام طور پر اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا. اگر ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں اس کو سہل انداز میں آپ سمجھا پائیں تو بہت عمدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہل انداز تو ظاہر ہے کہ سہل ہی ہے سب، جتنا بھی اب تک گفتگو ہو رہی ہے. قبلہ مفتی اکمل صاحب جو فرما رہے تھے، علامہ نورانی صاحب جو فرما رہے تھے، سب سہل ہے. اور سب سے سہل تو آپ خود ہیں ماشاءاللہ اس معاملے میں، کہ اتنے آسانی سے آپ کا جو ہے وہ ابتدائی کلام جو ہے وہ آپ کا بہت سہل تھا. تو ظاہر سب کا مقصد یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شرک ہے نا، اور یہ توحید اور عقیدہ ذات اور عقیدہ صفات، یہ بذات خود ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ایک سر منہ تجاوز کرے تو آدمی دین اسلام سے خارج ہو کر کہیں اور پہنچ جاتا ہے. لیکن بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو دین اسلام پر قائم ہیں ان کو بھی بعض لوگ زبردستی دھکیل کر مشرک بنا دیتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ تعبیر و تشریح کسی اصطلاح کی یا کسی عقیدے کی خود کر رہے ہیں یا سلف صالحین کے تشریحات میں جا رہے ہیں. وہ جو قرآنی آیات ہیں ان کا اصل اصیل کیا ہے، مغز کیا ہے، مادہ کیا ہے، اور قرآنی مفہوم اور مخاطبت کیا ہے، اس کو تو آپ نے فراموش کر دیا. اور آپ نے یوں لینا شروع کر دیا اس آیت کو، تم بت پرست ہو، تم مشرک ہو، تم مرتد ہو، تم یہ ہو، تم وہ. تو کرتے کرتے پورا معاشرہ ہی مرتد و مشرک ہو گیا، تو مسلمان کون رہ گیا؟ اگر ان فتووں پہ جائیں تو پھر تلاش کیجئے، پھر اس میں تلاش بسیار کے بعد بھی اپنے آپ ہی کو مسلمان کہیں گے. بقیہ تو کوئی دور روح ہے اس پہ مسلمان نہیں رہے گا جو فتوے نظر آ رہے ہیں بظاہر. تو پتہ ہی چلا کہ رب تعالیٰ کی جو ذات ہے اور جو اس کی صفات ہے اس کا سہل انداز یہ ہے کہ وہ تو اتنا آسان ہے کہ وہ آپ کی نیتوں سے اور آپ کے مزاج کو جانتا ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور شرک کی کیا تعریف ہے یہ تو علماء کرام نے بار بار بیان بھی کی ہے، اور بدعت کی کیا تعریف ہے اسے بھی واضح طور پر علماء کرام نے بیان کیا ہے. لیکن قرآن کریم کی اس آیت کو کہاں لے جائیں گے آپ جب جو اسماء ذاتی و صفاتی کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اب ذات گرامی رب تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ کی جو ذات ہے، جو اسم ہے، یہ اسم اعظم ہے نا، اور یہ اسم ذاتی ہے جس کو علماء نے جب لکھا، جو ہم نے پڑھا کتابوں میں، تو اللہ، الالہ، الالہ، یہی تو مادے اور مشتقات ہیں جو کسی وقت بیان کرنے والوں نے علماء نے لکھا ہے. نحویین اور صرفین نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اب آج کے دور میں اب یہ مشکل سے آسان کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اتنا مشکل میرے لیے کر دیا سوال کے اندر کہ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیسے میں اس کو آسان کروں اپنے لیے. میں خود الجھ گیا ہوں. اب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کا کرم ہے. معاملہ یہ ہے کہ خدارا رب کے دروازے کو سہل انداز سے کھلنے دیجیے اور کھولیے تاکہ لوگ اس طرف آئیں. لوگ یہ خوفزدہ ہو گئے ہیں ہر بات میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے یہ ذرا سی بات کہہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں نے کسی کو شریک قرار دے دیا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اب آپ مجھے بتائیے اس من کے اندر جو شرطیہ ہے اور اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، تو کہیں اس میں شرک واقع ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اب جو اس میں ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی خود ذات، لا الہ الا اللہ، اور جب اللہ کا اس کے بعد محمد رسول اللہ، متصل ہیں، منفصل تو نہیں ہے. اب ضمائر میں بھی آ جائیے، جو آپ بہت کہتے ہیں جو یہ ضمیر متصل ہے، یہ ضمیر منفصل ہے، اب تھوڑا پھر وہی مشکل ہو جائے گا، سہل کو پھر مشکل کیجئے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارے گھماؤ پھراؤ اصطلاحات کے اندر ہم خود الجھ جاتے ہیں. آسان طریقہ کیا ہے؟ اب حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ کس کی صفات ہیں؟ یہ اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی. حضور کس طریقے سے محبت فرماتے ہیں کہ تمہاری ذات سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں. تو اب یہ محبت، یہ الفت، یہ مادہ محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تفویض کس نے کیا؟ تو اصل کہاں پر ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات. تو تفویضی اختیار حضور کے پاس. اب اگر اس کے اندر کوئی حد فاصل قائم نہ کر سکے اور مجھے مشرک قرار دے تو مشرک میں ہوں یا تم ملزم ہو یا مجرم ہو. کیا اچھا دلیل پیش کیا آپ نے، کیا اچھی تو یہ ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خدا رہا یہ جو ہم بہت تیزی کے ساتھ کہتے ہیں نا یہ مشرک، اور بھائی میری بات سنو، یہ مشرک چھوڑو، پہلے سمجھو مشرک کہتے کس کو ہے. پورا معاشرہ جو ہے وہ شراکت کی بنیاد پر ہے، تو کیا پورے معاشرے کو مشرک کہہ دو گے؟ عالم اسباب ہے جناب یار، عالم اسباب کے اندر تغیرات ہیں، ان تغیرات کے اندر حقائق ہیں، حقائق کے اندر انسان ہے، اور انسان نر و مادہ، مذکر و مؤنث، میاں اور بیوی، اس کے اتصال سے جو شے نکل رہی ہے، تو کیا آپ اس کو مشرک کہو گے؟
تو یار تعریف کی بات کرو سیدھی سی، وہ حضرات علماء کرام کے سامنے لب کشائی میں کر رہا ہوں. اور تھوڑا سا کلامی بحث میں ایک بات میں کہوں گا کہ جب خلق قرآن کی بات آئی، تقدیر کی بات آئی، اور اس زمانے کے اندر بھی لوگوں نے اسی طریقے سے فتنہ پیدا کیا اور ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا کہ یار یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے، تو لوگ پریشان ہو کر کہنے لگے پتہ نہیں ہم عقیدہ حق ایمان پر قائم بھی ہے یا نہیں ہے، ہماری ایمانیات کے جزویات اور کلیات کے اندر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات نظر آتی ہے نظر نہیں آتی. تو علماء کرام نے اس وقت کہا کہ اس بحث میں نہ جاؤ، صرف ایک عقیدہ رکھو کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. کیا بات، رب رب ہے، رسول رسول ہے، اور جو تفویض اختیارات اولیاء کاملین کو عطا فرمائے اللہ نے مومنین کو عطا فرمائے اور مومن کی نگاہ کو عطا فرما دی ہے. تو یہ سارے کے سارے حدود ہیں، اور تل کا حدود اللہ کہہ کر اللہ نے بتلا دیا کہ میری حد یہ ہے اور تمہاری حد یہ ہے کہ تم مانگو میں دینے والا ہوں، بس اس کے علاوہ. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اور دلائل کے ساتھ اور اپنی فکر کی اور مطالعے کی روشنی میں جواب عنایت فرمایا. اب بنیادی طور پر عقیدہ توحید جو ہے یہ ہماری بنیاد اور اساس ہے ہماری ایمان کی. تو عقیدہ توحید جو ہے انسان پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیں. جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یقینی سی بات ہے جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو اللہ کی عبادت ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کو ہم واحد مانیں گے اور ایک مانیں گے تو ہم اسی کی پھر عبادت کریں گے، دوسرے کی طرف نہیں جائیں گے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب صرف ایک واحد ہی نہیں مان رہے بلکہ اس کو اپنا الہ بھی مان رہے ہیں، اس کو معبود مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب یکتا ہے تو اس کے احکام بھی یکتا ہیں، اس کی تعلیمات بھی یکتا ہیں، وہ جو عقائد اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچا رہا ہے وہ بھی یکتا ہے. تو اللہ کو واحد ماننے کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان خراب چیزوں سے بچ جاتا ہے. وہ صرف حکم اگر دیکھے گا تو اللہ کا دیکھے گا، وہ اگر عقیدہ دیکھے گا تو اسی کو جس کو اللہ نے خود بیان فرمائے یا اپنے حبیب کے ذریعے بیان کیا، تو پھر وہ ہر لحاظ سے برائیوں سے بچ جاتا ہے. عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور جب یہی چیز اکائیوں کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر معاشرہ اس سے جنم لیتا ہے، معاشرہ بھی صحیح ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ الہ کا قائل ہو تو پھر لازم سی بات ہے کہ وہ کچھ احکام وہاں سے لے گا، کچھ احکام یہاں سے لے گا، کچھ اس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، کچھ اس کی کرے گا. اور یقینی سی بات ہے کہ جیسے اللہ کے احکام میں حکمتیں ہیں کسی اور کے تو نہیں ہو سکتی، نتیجہ نکلے گا اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوگا کیونکہ شخصیت تقسیم ہو چکی ہے. اور اسی طریقے سے جب یہ معاشرے کے اندر اگر یہ چیز چلی گئی تو معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا اور پھر اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو مذہب اسلام ہے جس سے متصل وابستہ حضرات اللہ تعالیٰ کو یکتا مان رہے ہیں، وہ اللہ کے احکام پہ چل رہے ہیں. اگر یہ صحیح طرح اپنائیں تو پھر تو ایک مثالی معاشرہ بن جائے. لیکن پھر بھی ایک حکم تو موجود ہے نا، یعنی احکام ہیں، عقائد ہیں. جو دوسرے ہیں وہ جب اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیجیے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بگاڑ ہی بگاڑ، نہ عدل و انصاف، نہ حقوق کا معاملات، سب کچھ. اگر اللہ کو واحد مانتے تو پھر اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے، رسول پہ ایمان لاتے، ساری زندگی بہتر بن جاتی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحدانیت جو ہے ہمیں قرینے کی طرف لے کر آتی ہے. وحدانیت اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے. وحدانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اس واحد کا ہی حکم مانا جائے گا، اس واحد کے ہی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو سب کچھ درست ہو جائے گا. اور جہاں ہم دو کی طرف جائیں گے یا دو سے زیادہ کی طرف جائیں گے یا اس واحد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں گے، وہیں نقائص شروع ہوں گے، تعلیمات کا نقص ہوگا، کردار کا نقص ہوگا، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا. اچھا اب یہ ہماری خرابی، ہماری غلطی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کے باوجود اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو یہ معاشرہ خراب نظر آ رہا ہے. ورنہ آپ ان معاشروں میں چلے جائیں جن کو بظاہر ہم غیر مسلمین کا معاشرہ کہتے ہیں اور وہ ہمارے مذہب پہ نہیں چل رہے، اس کی تعلیم پر نہیں، لیکن آپ دیکھیں تو نتیجہ اور مال یہ نکلے گا کہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. اس لیے ان کا کیسا مثالی معاشرہ ہے آپ یہ دیکھیے. اور ہمارا یہ اسلامی معاشرہ ہے اور حالت کیا ہے ہماری. تو اس لیے اللہ کو واحد ماننے کا اپنی زندگی پر اور معاشرے پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بشرطے کہ اس کو واحد ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں. کیا وحدانیت کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے. اور ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے. میں مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے جاننا چاہوں گا، شرک پر بات ہوئی تو یہ جو ریاکاری عمومی طور پر یہ تو ہماری عادتوں میں شامل ہو گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر ارادی طور پر بھی ایسے کچھ اعمال ہو جاتے ہیں، ہم سے افعال ہو جاتے ہیں کہ اس میں ریاکاری ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں اس کو شرک اصغر قرار دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی بالکل، احادیث مبارکہ میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اس بات کو واضح فرمایا، اور اس میں اتخوفو کا لفظ آتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خطرہ ہے تو فرمایا خدشہ ہے وہ الشرک الاصغر، شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک تو صحابہ نے لفظ شرک تو سنا تھا، اب یہ جب الاصغر اس کے ساتھ آیا تو اب یہ اس کا مطلب کہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو الریاء، وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ یہاں پر ایک ضمناً یہ وضاحت بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اندیشہ ظاہر فرمایا وہ شرک اصغر ہی تھا، شرک اکبر کا اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ظاہر نہیں فرمایا، نہ یہ اندیشہ تھا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ شرک اصغر جس چیز کا اندیشہ ہے اسی اندیشے کو اگر ہم ظاہر کریں، بیان کریں امت میں، اور یقیناً وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش کس قدر عام ہو چکی ہے، تو زیادہ اسی کو فوکس کرنا چاہیے۔ بہت اچھی۔ جو شارع علیہ السلام ہے انہیں امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے، جی موجودہ دور کے لوگوں کے خوف اچھی بات ہے، واہ واہ واہ۔ اصل میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو ہونا چاہیے انہیں نہیں ہے، انہیں ہے۔ بھائی ڈاکٹر صاحب تو اب ان کے علم پر قربان جائیے، ان کا کیسا علم ہے دیکھیے، یہ بدیہی ہے امر کہ ان کے علم کو اگر نہیں مانا تو سمجھے کہ ہم خارج ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہدایت دی، ہمیں بڑی زندگی ہوتی ہے گفتگو۔ کیا بات ہوئی؟ نہیں ماشاءاللہ ایک اچھا ہو گیا، تمام کی باتیں شامل ہو گئیں۔ اچھا اب یہ کہ یہ شرک اصغر، ریاکاری کو، دکھلاوے کو شرک اصغر کیوں فرمایا؟ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شرک کا وہ حقیقی مفہوم ہے کہ جو ایمان کی بنیاد ہے، جو اس سے پہلے بیان ہوا کہ جس کی مطلب یہ کہ ایمان کی بنیاد کے اعتبار سے جو ضروری اللہ کو ایک ماننا، واحد ماننا ہر اعتبار سے، اور ایک جو توحید کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ ایمان کامل کے اعتبار سے کہ جس کے اندر جب ہم عبادت بھی کریں تو غیر کا تصور بھی نہ ہے، یعنی ایک تو جس طرح غیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ایک اس کے ساتھ ساتھ غیر کی طرف خیال اور دھیان بھی نہ جائے۔ جی بالکل، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جب وہ لذت آشنائی ملتی ہے اور اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ بیگانہ کر دیتی ہے دل کو ہر چیز سے۔ یہ وہ توحید کا ایک صوفیانہ مفہوم ہے۔ اسی معنی میں پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر ریاکاری اور دکھلاوا آ رہا ہے تو یہ تمہیں اس شرک کی طرف لے جا رہا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا۔ تو صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ شرک اکبر سے بھی محفوظ ہو اور شرک اصغر سے بھی۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان۔ رحمت سار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ توحید و شرک موضوع ہے اور توحید اور وحدانیت پر اس قدر بات ہوئی اور توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے کئی حوالے اور دلائل پیش کیے گئے، اور وہ منصور انداز میں، میں چاہتا ہوں منظوم انداز میں اللہ رب کریم کی شان اور اس کی عظمت بیان کریں، حمدیہ کلام پیش کریں جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب، جناب محمد شاہ رخ قادری اور عبید رضا قادری۔ بسم اللہ۔ اللہ اللہ واہ۔ اللہ 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 خالق دو جہاں سب کا رحمان تو، خالق دو جہاں سب کا رحمان تو، سب کی سنتا ہے ہر وقت ہر آن تو، سب کی سنتا ہے ہر وقت ہر آن تو، مشکلیں سب کی کرتا ہے آسان تو، مشکلیں سب کی کرتا ہے آسان تو، ہے تو عالم کو، ہاں ہے تو عالم کو یا رب تیری جستجو، اللہ 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 اللہ
अल्लाह सब से बाला ओ बरतर तेरी शान है सबसे बाला ओ बरतर तेरी शान है कुल खुदाई तेरे ज़ेर फरमान है कुल खुदाई तेरे ज़ेर फरमान है आलमुल गैब तू सबका रहमान है आलमुल गैब तू सबका रहमान है रहमतें हैं तेरी रहमतें हैं तेरी हर तरफ चार सू अल्लाह 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 ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाह 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 शम्मा को रोशनी गुल को रंगत मिली शम्मा को रोशनी गुल को रंगत मिली चरख को चांद तारों की दौलत मिली चरख को चांद तारों की दौलत मिली अर्शे आज़म को जलवों की नेमत मिली अर्शे आज़म को जलवों की नेमत मिली क़ल्बे इंसान को बख्श दी जुस्तजू अल्लाह 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 अफ़ज़लुल अज़किया है नबी मुस्तफ़ा अफ़ज़लुल अज़किया है नबी मुस्तफ़ा अशरफुल औलिया है नबी मुस्तफ़ा अशरफुल औलिया है नबी मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया है नबी मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया है नबी मुस्तफ़ा है मुनव्वर वो हर आँख के रूबरू अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत हम्द और कैसे मुबारक लम्हात में कि मैं ये समझता हूँ कि ये वो वक्त है कि इस वक्त लोग तहज्जुद के लिए या बेदार रहते हैं, दुआओं के लिए हाथों को बुलंद करते हैं, अल्लाह की बारगाह में उसकी सना व तौसीफ़ पेश करते हैं, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत और माफ़ी तलब करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा मौजू जो है तौहीद और शिर्क है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो हमने ये भी देखा, डॉक्टर साहब ने इब्तिदान इस पर बात की, मैं मुफ्ती साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो आयात कुफ़ार व मुशरिकीन के उन आमाल पर मज़म्मती अंदाज़ में कुरान करीम में आई हैं, अब उसका इतलाक़ आम मुसलमानों पे किया जाता है। सब छोटी छोटी बातों पर कहते हैं कि जनाब ये जो तौहीद से खारिज हो गया और ये मुशरिकाना अमल कर दिया, ये जो गैर मोहतात रवैया है और रविश है, इस पर क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं तमाम आवाम से गुजारिश करूँगा कि कोई भी आपके सामने कुछ इस किस्म की आयत पेश करे तो खुदारा ज़रा अपने अकाबरीन की उस आयत के तहत की गई तफसीर का मुताला ज़रूर करें। ठीक है कि उन आयत का पस मंज़र कौन है, उनका मिसदाक कौन है, किन के बारे में बात बयान की गई, और फिर ये देखें कि क्या ये आयात आज के मुसलमानों पे चश्मा की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया हराम चीज़ें जिक्र करते हुए कि वो भी हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो। बिल्कुल। अब आप इसका पस मंज़र ना देखें तो वो भी हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया। इसका मतलब है जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम पुकार लें वो हराम होनी चाहिए। लेकिन जब आप पस मंज़र देखेंगे तो पता चलेगा कुफ़ार अपने बुतों के नाम पर जो जानवर ज़िबह करते थे बवक़्ते ज़ब्ह उन पर कहते थे लात के नाम पर, मनात के नाम पर, उज़्ज़ा के नाम पर। तो वाज़ेह हो गया, इसीलिए मुफ़स्सिरीन ने फरमाया कि ये उस ज़बीहा के बारे में है जिस पे बवक़्ते ज़ब्ह गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, ना ये कि उसे गैरुल्लाह की तरफ पहचान के लिए मंसूब करने से वो ख़राब हो जाएगा और शिरक पैदा हो जाएगा। वरना तो जैसे आप पूछें जी ये गाय किसकी जा रही है, जी रईस भाई की गाय, तो जो हो गया ये तो ये वलीमा किसका है, जी रईस भाई का वलीमा है, ये तो हो गया शिरक, वलीमे का खाने हराम हो जाएगा। तो ये तो नहीं कि जिस तरफ भी आप मंसूब कर देंगे उस पर गैरुल्लाह की तरफ तो वो हराम हो जाएगा। हज़रत साद रदी अल्लाह ताला उन्होंने जब सरकार से पूछा कि मैं अपनी वालदा के लिए क्या ऐसा काम करूँ कि उनको सवाब मिले, तो सरकार ने फरमाया पानी। क्या बात। तो उन्होंने रोड के किनारे शारा आम पर एक कुआं खुदवाया और उसको मंसूब किया ली उम्मी सादिन, साद की माँ के लिए। इसमें कोई शिरक साबित नहीं हुआ। अब जैसे हज़रत ने भी बड़ी प्यारी अमसिला से समझाया, साहबा सरकार बाज़ वक़्त क्वेश्चन करते थे कि ये बताओ, ये एक सवाल, साहबा जवाब में क्या कहते, अल्लाहु व रसूलुहु आलम। आलिम नहीं कहा, अल्लाह रसूल आलिम, आलम। आलिम माने जानने वाला, आलम दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा जानने वाला, इसमें तफजील है। और उसमें अल्लाह उसके रसूल को एक साथ जिक्र कर रहे हैं। क्या बात। अल्लाह रसूल ज़्यादा जानने वाले, इसका मतलब तमाम मखलूक से ज़्यादा जानने वाले हैं। लेकिन खुद अल्लाह रसूल में फ़र्क किया यहाँ पर, अल्फाज के एतबार से तो नहीं है, इसका मतलब माइंड में तो फ़र्क है ना। साहबा तो ये नहीं कहते कि इल्म अल्लाह रसूल का बराबर है, लेकिन इस फ़र्क को जहन में रखकर इसका मतलब हुआ अगर अल्फाज की सूरत में जिक्र करें, अगर जाहिर पे फतवा लगता तो सहाबा कराम पे मादल्ला शिरक का फतवा लग जाता। इसका मतलब ये है अगर कोई सहाबा अगर ये बात कहते हैं, अगर हम किसी एक आम आदमी से पूछें बताओ सहाबा ने शिरक किया, वो कहेगा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, भाई शिरक क्यों नहीं है, वो कहेगा भाई वाज़ेह फ़र्क है। अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है ज़ाती तौर पर, नबी अताई अल्लाह ताला का कदीम, नबी का इल्म हादिस, अल्लाह ताला का गैर फ़ानी, नबी के इल्म पे फ़ना मुमकिन है अगरचे वाक़ ना हो, और अल्लाह ताला का ला महदूद, नबी का महदूद, तो फ़र्क हो गया। बस यही जो चीज़ समझने वाली है। तो इसमें खुलासे कलाम ये है कि इस तरीके से अगर कोई अटैक करता है बड़े तहम्मुल से जवाब दें, दलील के साथ जवाब दें। दूसरा फिर इस तरफ से जो शिद्दत कर रहा है मैं उसे प्यार से समझाता हूँ। देखें अल्लाह ताला और उसके रसूल ने कितनी हिकमत के साथ अहकाम नाजिल किए हैं। अल्लाह ताला चाहता एकदम सारे अहकाम नाजिल करके मुकल्लफ बनाता बचो इससे, जो ना बचता अल्लाह बेनियाज जहन्नम में डाल देता। लेकिन शराब भी हराम की है तो कितने अरसे के बाद की है, गुनाहों से जो बचने का हुक्म दिया, किस तरह बतदरीज अहकाम नाजिल किए। इसका मतलब है लोगों को समझाएं तो प्यार से समझाएं। आप अगर डंडा उठाकर कहें ना तो अपनी औलाद को भी आप नमाजी नहीं बना सकते, औलाद भी बगावत पर उतर आएगी। चाहे जाए कि आवाम के साथ प्यार मोहब्बत से समझाइए। अगर आपको गालिब गुमान हो रहा है कि कोई ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा अमल में है तो डंडे से कभी कौम नहीं मानेगी, प्यार मोहब्बत से फिर भी मान सकते। वाह 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 वाह। मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था बड़ा नाजुक मौजू है, और जब उलमा हज़रात बयान फरमाते हैं तो बहुत सी गुत्थियाँ जो है उलझ जाती हैं हमारे जहनों में। जो सवालात आज के लिए ये भी बड़ा एक मर्ज़ आम हो गया, कुरान में कहाँ लिखा है, कुरान में दिखा, ऐसा लगता है कि अलिफ लाम मीम से लेकर
ورنہ آج تک سارا حفظ قرآن اور تمام چیزیں آپ جانتے ہیں، تو اتنا آپ اس طریقے سے اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان۔ رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اب تک جو گفتگو ہوئی وہ بھی، اور اب جو آپ تک کلام اور پیغام پہنچے گا وہ بھی انتہائی توجہ کے ساتھ سننے کا ہے اور یاد رکھنے کا ہے کہ آیا بندہ مومن سے عقیدہ توحید کیا تقاضے کرتا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر کلام فرمائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بھائی رئیس صاحب، عقیدہ توحید رب سے محبت کا عقیدہ ہے، سچ بات تو یہی ہے۔ واہ۔ اور رب تعالیٰ سے جو لوگ خوفزدہ کرتے ہیں نا، بار بار ایسی باتیں کہہ کر کے بس اب تو یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، نہیں، رب تو پیار کرنے کی ذات ہے، اور آپ کے وجود میں اس کی محبت محسوس ہوتی ہے بارشوں کی طرح، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ محسوس کرنے والا ہو۔ اور اب اگر کوئی خود کو کوئی شوق ہو کہ وہ پریشان ہی رہے تو پھر ہوتا رہے، تو ہوتا رہے بھائی، اس کا معاملہ ہے۔ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان سے مخاطبت کی ہے اور انسان کو جو عطایا، سب سے بڑا عطیہ جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے۔ اور جب حضور تشریف لے آئے اور حضور نے یہ فرما دیا کہ دیکھو تمہارے لیے ساری نعمتیں اور ساری رحمتیں تمہارے لیے ہیں، اور میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں، یہ بتلاتا ہوں، آیات میں نہیں جا رہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے لے کر ساری آیات جو رحمتوں کی وہ بھی، اور تمام آیتوں کو آپ یکجا کیجئے تو سب کے سب بخشش و عطا کی ہی آیات ہیں۔ تو رب سے پیار کرنا ہے، اور رب سے کیسے پیار کرنا ہے کہ جیسے اس کا حق ہے۔ اب اس کے حق کو پورا کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ وہ حضور کی ذات موجود ہے ہمارے سامنے، اسوہ حسنہ موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رب کی ذات کو براہ راست کون پہچان سکا ہے؟ زیادہ پہچان میں نکل جاتے ہیں تو عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ اگر ولی کامل کی نگاہ نہ ہو اور سر پر ہاتھ نہ ہو اور مرشد کامل کا ہاتھ میں نہ ہو تو انسان بھٹک جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ جو رواقیت پسند لوگ تھے، معتزلہ تھے، اشاعرہ تھے، ان کا جوابات ماتوریدیہ ہیں جو آج اہل سنہ جو ہے الحمدللہ۔ تو وہ ماتوریدیہ مکتب فکر کیوں سامنے آیا؟ اسی لیے تو آیا کہ تاکہ رب کی توحید کی جو بنیادی صفات ہیں ان کو حضور کی تعلیمات کے ذریعے پہچانے، بہت عمدہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، اور بات بھی صحیح ہے وہ، کہ شان نزول کو تبدیل کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عقیدہ توحید کی خدمت کی ہے یا نعوذ باللہ من ذالک کہ رب کو ناراض کیا ہے، یہ فیصلہ آپ کیجئے گا۔ اور جو بنیادی آیات و محکمات کے معاملات ہیں ان کے اندر صرف ایک ہی بات میں عرض کروں گا، مجھے پتا ہے کہ وقت کم ہے، صرف 2 جملے نظر کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ یہ کیو ٹی وی قابل مبارکباد ہے، اس کے علماء کرام بھی، اور اس کے وہ لوگ جو اس وقت پیش منظر میں ہیں، نظر نہیں آ رہے، کہ انہوں نے اس بنیادی عقیدے کو، عقیدہ توحید کو واضح طور پر یہ بتلایا کہ عقیدہ توحید دراصل رب کی ربوبیت میں، ان کی رب کی صفات کاملہ میں ظاہراً یا باطناً، صراحتاً یا کسی اور عنوان سے اللہ کی ذات میں کسی بھی طور پر کہیں بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جا کر علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر اس طریقے سے حاضری دیتا ہے جو طریقہ ہے، تو بھائی یہ شرک میں نہیں آتا، یہ عبادت میں آتا ہے، کیونکہ ولیوں کی زیارت خواہ وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، عبادت ہی ہے۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا ہے؟ میں آپ کے کلمات کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا۔ میں شکر گزار ہوں ذوالفقار علی حسینی، محمد شاہ رخ قادری اور عبید رضا قادری کا۔ آخر میں کلام شامل کریں گے، چونکہ آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بہت ہی معروف قوال جناب امجد صابری صاحب کی برسی بھی ہے، تو انہی کا پڑھا ہوا ایک دعائیہ کلام جو ہے وہ ہمارے تینوں شناخواں پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہم وقفے کی جانب بڑھیں گے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے اذان فجر کے وقفے کے بعد تو پھر آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں
مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے دکھا دے الہی حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا